हुकूमत ने सनती और कमर्शियल सारिफीन को बिजली का झटका देने का नया फार्मूला इजाद कर लिया। बिजली भी महंगी नहीं होगी और बिल भी होश उड़ा देने वाला आएगा। नॉन फाइलर्स, कमर्शियल और सनती सारिफीन को बिलों पर 5 से 17% इजाफी टैक्स भरना होगा। अपोजिशन ने बिजली के बिलों में इनकम टैक्स मुस्तरद कर दिया। हुकूमती बुज़रा साइंस और टेक्नोलॉजी में जिद्दत लाने के दावे तो बहुत करते रहे। कभी मोटरसाइकिल चलाई तो कभी चांद की उम्र का हिसाब लगाया। ऐसे कई कारनामे एक तरफ, मगर इस बार तो ऐसा नुस्खा पेश किया कि अवाम के कानों से धुआं निकल गया। हुकूमत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने बिजली के बिल बढ़ाने का निराला हल तलाश कर लिया। ताजिरों और सनतकारों को नए टैक्स में ऐसा जकड़ा कि बिजली भी महंगी नहीं होगी और बिल भी टका कर देना होगा। नॉन फाइलर्स, कमर्शियल और सनती सार्फिन को बिलों पर 5 से 17% इजाफी टैक्स तो भरना ही होगा। 10,000 रुपए महाना बिल पर 10, 5 से 20,000 रुपए महाना बिल पर 7 और 20 से 30,000 रुपए महाना बिल पर 10% इजाफी टैक्स लगेगा। 30 से 40,000 रुपए महाना बिजली और गैस के बिल वाले कमर्शियल सार्फिन पर 12%, 40 से 50,000 रुपए महाना बिल पर 15 और 50,000 रुपए से ज्यादा बिल पर 17% इजाफी टैक्स देना पड़ेगा। अपोजिशन ने हुकूमत की अनोखी मंतक को मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ शदीद तरीन महंगाई पर हुकूमत पर बरस पड़े। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए बिजली के बिलों में 5 से 35% एडवांस इनकम टैक्स का नफाज हुकूमती बेहिसी और बेरहमी का मजहर करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम के बाद बिजली भी गिरा दी है। गरीब को आटे पर 100 रुपये सब्सिडी, 20 किलो का थैला 1100 रुपये का मिलेगा। घी पर 50 रुपये का रिलीफ मिलेगा। 9 करोड़ आबादी को सस्ती चीनी और दालें फराहम की जाएंगी। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी बराए ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ जमशेद चीमा की नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के इजलास के बाद मीडिया टॉक। कहते हैं कि हुकूमत चीनी, गंदम और दालें बाहर से मंगवा रही है। यूटिलिटी स्टोर्स की तादाद 4500 से बढ़ाकर 10,000 तक ले जा रहे हैं। तो आपको बताएं कि गरीब को आटे पर 100 रुपये सब्सिडी, 20 किलो का थैला 1,100 रुपये का मिलेगा। घी पर 50 रुपये का रिलीफ भी देंगे। सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि लाहौर की कोरोना से जान छूटी नहीं, डेंगू बुखार के साए भी गहरे होने लगे हैं। शहर में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 76 मरीज सामने आ गए। इनमें 55 मरीजों का ताल्लुक DHA से है। पहले कोरोना और अब डेंगू वायरस भी शोबा सेहत के लिए दर्द सर बन गया। डेंगू के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। 24 घंटों के दौरान लाहौर में डेंगू बुखार के 76 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। इन मरीजों में 55 का ताल्लुक डिफेंस के इलाकों से है। जिले इंतजामिया और शोबा सेहत की जानिब से DHA में डेंगू सर्विलेंस का अमल तेज कर दिया गया है। रवां बरस डेंगू बुखार के केसेस की मजमूई तादाद 450 से तजावुज कर गई है। इनमें निस्फ से जायद का ताल्लुक डिफेंस से है। कोरोना वायरस की चौथी लहर के दौरान मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा जारी है। शहर में मजीद 546 नए मरीजों की तस्दीक हुई। 5 अमवात भी रिपोर्ट हुई। कोरोना वायरस की चौथी लहर में इजाफा जारी है। लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस में मुब्तला मजीद 5 शहरी जिंदगी की बाजी हार गए। कोरोना वायरस के 546 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। लाहौर में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 9.2% रिकॉर्ड की गई। तिबी माहिरीन का कहना है कि कोरोना वायरस बदस्तूर खतरा है, जिससे बचाव के लिए शहरी वैक्सीनेशन करवाने के साथ साथ समाजी फासले और मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। सरकारी मुलाजमीन की सीटें बढ़ने की बजाय सुकड़ने लगीं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 34,000 असातिज़ा की भर्तियों का मंसूबा मनसूख कर दिया गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से रोजगार की तलाश करने वाले नौजवान असातिज़ा के लिए एक और बुरी खबर सामने आ गई। महकमा स्कूल एजुकेशन में 34,000 असातिज़ा की भर्तियों का मंसूबा मनसूख कर दिया गया। मंसूबा फंड की अदम दस्तियाबी की वजह से मनसूख किया गया। महकमा तालीम के मुताबिक हमारे पास पहले से भर्ती असातिज़ा की तनख्वाहों की अदायगी के लिए फंड्स दस्तियाब नहीं। फंड्स की अदम फराहमी तक नई भर्तियों का सवाल ही पैदा नहीं होता। याद रहे कि स्कूल हेड्स और असातिज़ा की भर्तियां पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत की जाना थी। 2000 हेड्स और 300 सीनियर हेड मास्टर्स की भर्तियां ग्रेड 17 में होना थी। 31,700 असातिज़ा की भर्तियां ग्रेड 14, 15 और 16 में की जानी थी। रोजगार देने के दावेदार ही बेरोजगारी फैलाने लगे। पंजाब में महकमा सेहत की 1200 खाली असामियां खत्म करने की तैयारियां की जा रही हैं। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने पंजाब हुकूमत को आगाह कर दिया।
ذرائع نے بتایا ہے کہ پنجاب میں محکمہ صحت کی 1200 خالی اسامیاں ختم کی جا رہی ہیں۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری نے فیصلے سے کابینہ کو آگاہ کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سالانہ 70 کروڑ روپے کا فنڈ نہ ملنے سے اسامیاں کافی عرصے سے خالی تھیں۔ 300 ڈرائیورز، 140 حکیموں اور رورل ہیلتھ انسپیکٹرز کی 320 اسامیوں کو ختم کیا جائے گا۔ فوڈ انسپیکٹر، مالی ڈسپینسرز، چیف فوڈ انسپیکٹرز اور ٹریسر کی اسامیاں ختم کی جائیں گی۔ پنجاب حکومت خالی اسامیوں پر عرصہ دراز سے کوئی بھرتی نہ ہونے کے سبب اسامیاں ختم کرنے کی منظوری دے گی۔ سرکاری کالجز میں 6000 کے قریب سیٹیں خالی ہیں۔ لیکچرار، اسسٹنٹ، ایسوسیٹ پروفیسر اور پروفیسرز کی تعیناتیاں نہ ہونے سے تدریسی عمل بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ سرکاری کالجز میں اساتذہ کی 20% سے زائد سیٹیں خالی ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق سرکاری کالجز میں منظور شدہ سیٹوں کی تعداد 24,000 ہے، جن میں سے 6,000 کے قریب اسامیاں تاحال خالی۔ سرکاری کالجز میں 2,000 سے زائد لیکچرارز تعینات کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ اسسٹنٹ و ایسوسیٹ پروفیسر اور پروفیسرز کے عہدوں پر بھی تعیناتیاں ہونے والی ہیں۔ پروفیسرز لیکچررز ایسوسی ایشن کے مطابق محکمہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ عارضی اساتذہ سے کام چلا رہا ہے، جو مسئلے کا حل نہیں ہے۔ خالی عہدوں پر مستقل تعیناتیاں کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ صاف پانی اور سیوریج کا 90 ارب روپے کا میگا منصوبہ۔ پنجاب حکومت نے پنجاب رورل میونسپل سروسز کے نام سے نئی کمپنی بنانے کی منظوری دے دی۔ آب پاک اتھارٹی کے بعد اب صاف پانی اور سیوریج کے نکاس کے لیے پنجاب حکومت کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے خزانہ نے نئی کمپنی بنانے کی منظوری دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق کمپنی عالمی بینک سے ملنے والے 90 ارب روپے کے فنڈز پانی اور سیوریج کے منصوبوں پر خرچ کرے گی۔ پنجاب رورل میونسپل سروسز کمپنی کو 90 ارب روپے مالیت کا منصوبہ سونپا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کمپنی عالمی بینک سے لیے گئے قرض سے واٹر سپلائی کی اسکیمیں بنائے گی۔ پنجاب حکومت جلد عالمی بینک سے واٹر سپلائی کے منصوبے پر مزید قرض لینے جا رہی ہے۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم منصوبے کے تحت ایل ڈی اے اپارٹمنٹس کی خریداری میں حائل بڑی رکاوٹ دور کر دی گئی۔ اب شہری حکومت کی فائنینسنگ اسکیم کے تحت کسی بھی بینک سے قرضہ لے سکیں گے۔ اسٹیٹ بینک نے نئی پالیسی جاری کر دی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے منصوبے کو قرض پالیسی سے استثنا دے دیا ہے۔ ایل ڈی اے کی جانب سے نیا پاکستان ہاؤسنگ اپارٹمنٹس کی تکمیل کے لیے اسٹیٹ بینک کی پالیسی سے استثنا مانگا گیا تھا۔ اب منصوبے کی راہ میں حائل رکاوٹیں ختم ہو گئی ہیں۔ شہری 650 مربع فٹ رقبے کے اپارٹمنٹ کی خریداری کے لیے حکومت کی ہاؤسنگ فنانس اسکیم کے تحت قرض لے سکیں گے۔ گداگروں کا نیٹ ورک توڑنے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا۔ ڈی آئی جی آپریشن کا گداگروں کے سہولتکاروں کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ۔ ڈی آئی جی آپریشن کا کہنا ہے کہ گداگروں کی ضمانت کروانے والوں کو ٹریس کیا جائے، ضمانتیوں کے ذریعے گھناؤنے دھندے میں ملوث سہولتکاروں تک پہنچا جائے، بیکاریوں کے نیٹ ورک کو توڑا جائے، اصل ملزمان تک رسائی حاصل کریں گے۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا۔ اب جرائم پیشہ عناصر اور کرپٹ پولیس افسران بچ نہیں پائیں گے۔ تفتیش کا نظام کیٹیگریز میں تقسیم کیا جائے گا۔ آئی جی کا عہدہ سنبھالنے کے کچھ روز بعد ہی بڑا فیصلہ سامنے آ گیا۔ تفتیش کا نظام بہتر بنانے اور ملزمان کو سخت سزائیں دلوانے کے لیے اے ایس آئی سے انسپیکٹر رینک کے افسروں کو سابق تفتیش کے ریکارڈ پر اے، بی اور سی کیٹیگریز میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تفتیشی افسروں کی سابقہ تفتیشی رپورٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے سنگین کرائم، قتل، اغوا برائے تاوان سمیت دیگر اہم کیسز کی تفتیش اے کیٹیگریز کے افسران سے کروائی جائے گی، جبکہ زیادتی، اقدامی قتل اور دیگر معمولی کیسز کی تفتیش بی کیٹیگری کے افسران سے کروائی جائے گی۔ زیادتی، اقدام قتل اور دیگر معمولی کیسز کی تفتیش بی کیٹیگری کے افسران سے کروائی جائے گی، جبکہ سی کیٹیگری کے افسران کو دوبارہ ٹریننگ کروائی جائے گی۔ ٹریننگ کے باوجود ناقص تفتیش کرنے والوں کو نوکری سے فارغ کروایا جائے گا تاکہ مدعیان کو انصاف اور ملزمان کو سخت سزائیں دلوائی جا سکیں۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف شوگر اسکینڈل اور منی لانڈرنگ کیس میں بینکرز کے بیانات قلم بند کرانے کا یہ معاملہ ہے۔ 6 بینکرز نے ضلع کچہری میں دفعہ 164 کے بیانات قلم بند کروا دیے۔ دیگر واپس چلے گئے۔ ایف آئی اے کی جانب سے نوٹسز جاری کرنے کے باوجود شہباز شریف اور حمزہ شہباز عدالت میں پیش نہ ہوئے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ ضلع کچہری کامران ظفر کی عدالت میں 26 بینکرز دفعہ 164 کے بیانات قلم بند کرانے کے لیے پیش ہوئے۔ اس موقع پر ایف آئی اے کے افسران بھی کثیر تعداد میں موجود تھے۔ مختلف بینکوں سے تعلق رکھنے والے 26 بینکرز جعلی اور بے نامی بینک اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کیس میں ایف آئی اے کے گواہان بھی ہیں۔ 6 بینکرز نے اپنی اپنی برانچ میں رمضان شوگر ملز اور حدیبیہ شوگر مل سے وابستہ افراد کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات بتائیں۔ عدالت میں اپنا بیان حلفی بھی جمع کرایا۔ ایف آئی اے کے افسران نے
نے عدالت کو بتایا کہ باقی بینکرز کے بیانات آئندہ سماعت پر قلم بند کرائیں گے۔ عدالت نے بینکرز کو 23 ستمبر کے لیے دوبارہ طلب کر لیا۔ لاہور کے کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات میں پی ٹی آئی کو بدترین شکست۔ وزیر اعظم عمران خان پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب کی قیادت سے سخت ناراض ہیں۔ پارٹی رہنماؤں نے اعجاز چودھری اور علی امتیاز وڑائچ کو ناکامی کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے رواں ہفتے اپنے دورہ لاہور میں پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب پر سخت ناراضی کا اظہار کیا اور لاہور کے کنٹونمنٹ انتخابات میں ٹکٹوں کی تقسیم پر وضاحت طلب کی۔ ذرائع کے مطابق اعلیٰ پارٹی قیادت نے لاہور کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات میں ناکامی کا ذمہ دار اعجاز چودھری اور علی امتیاز وڑائچ کو قرار دیا۔ انتخابات میں شکست پر پی ٹی آئی جنوبی لاہور اور سینٹرل پنجاب کی قیادت تبدیل ہونے کا امکان ہے۔ پی ٹی آئی لاہور، کینٹ اور والٹن کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں صرف 3 سیٹیں جیت سکی تھی۔ مسلم لیگ کاف کے رہنما چودھری پرویز الہی سے سرگودا کینٹونمنٹ بورڈ کے آزاد کونسلر چودھری توقیر اشرف گجر اور رائے عمر فاروق کھرل کی ملاقات ہوئی۔ سینیٹر کامل علی آغا بھی ملاقات میں موجود تھے۔ دونوں کونسلرز کا مسلم لیگ کاف میں شمولیت کا اعلان۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ ہماری پہلی ترجیح عام آدمی کے مسائل حل کرنا ہے۔ معاشرے کی خوشحالی کا دعوے دار عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی پر ہے۔ بلدیاتی نظام بنیادی عوام مسائل میں کمی لانے کے لیے مؤثر ثابت ہوگا۔ فیبرک کی قیمتیں بڑھنے سے پاکستانی کپڑے کی عالمی منڈی میں فروخت کم ہو گئی۔ ایکسپورٹ کم ہونے سے اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری تباہی کے دہانے پر ہے۔ پریگما نے حکومت سے فیبرک انڈسٹری پر عائد اضافی ٹیکسز ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ فیروزپور روڈ پر پاکستان ریڈی میڈ گارمنٹس اینڈ مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کی صدارت پریگما کے چیئرمین ادیب اقبال شیخ نے کی۔ اجلاس میں ڈالر اور ٹیکسز میں اضافے سے کپڑے کی ایکسپورٹ بری طرح متاثر ہونے پر بات چیت کی گئی۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ ایکسپورٹ ریٹ بڑھنے سے پاکستانی فیبرک کی عالمی منڈیوں میں ڈیمانڈ کم ہونے لگی ہے۔ پائن ایونیو روڈ پر سجا موڈیفائڈ گاڑیوں کا میلہ۔ لاہور سمیت دیگر شہروں سے بھی شوقین نوجوان اپنی گاڑیوں کے ساتھ شریک ہوئے۔ خوبصورت ڈیزائن اور سپورٹس کار جیسے فیچرز کی حامل گاڑیاں مرکز نگاہ بنی رہیں۔ پائن ایونیو روڈ پر واقع الحمد گارڈن میں خوبصورت موڈیفائڈ گاڑیوں کا میلہ سجا۔ نوجوان نئی، پرانی، چھوٹی، بڑی مختلف ماڈلز کی گاڑیوں کے ساتھ شریک ہوئے۔ آٹو شو میں جی ایم ڈی، کرولا، سیوک، مارک ایکس کے علاوہ دیگر ماڈلز کی گاڑیاں نظر آئیں۔ نوجوانوں نے گاڑیوں کو سپورٹس کار جیسے فیچرز میں ڈھالا اور شوق کی تکمیل میں لاکھوں روپے خرچ کر ڈالے۔ کم سے کم 7 سے 8 لاکھ خرچہ آ گیا ہے۔ ساؤنڈ سسٹم میں لگوایا ہے، بائٹ سنگوا کے ڈبل بوفر لگوائے ہیں اور ایمپ لگوائے ہیں۔ 1.25 لاکھ کا وہ آیا۔ پھر یہ میں دروازے اسلام آباد سے اوپر کرایا ہے۔ 1 اینڈ اونلی گارنٹی ہے، پورے پاکستان میں ایسی گارنٹی نہیں ہے۔ گاڑی میری یہ ہے 2000 ہونڈا سیوک ہے اور ماڈیفیکیشن کا خرچہ کوئی ویسے اسپیسیفک ہوتا نہیں ہے، کیلکولیٹڈ کوئی ہوتا نہیں ہے، جتنا لگتا ہے لگ ہی جاتا ہے بس۔ باقی یہ ہے کہ یہ ماڈیفائی ہوئی بھی ہے، ڈراپ ہوئی بھی ہے لورنگز پہ اور باڈی کٹ وغیرہ لگی ہوئی ہے اس پہ۔ کسی نے فرنٹ بمپر پر ایگزاسٹ فٹ کیا تو کوئی لیزر لائٹس اور ساؤنڈ سسٹم سے توجہ حاصل کرتا نظر آیا۔ بونٹ کے بغیر گاڑی بھی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ موڈیفائڈ گاڑیوں میں سسپینشن اور وہیل الائنمنٹ پر بھی خصوصی توجہ دی گئی۔ موڈیفائڈ گاڑیوں میں اب خواتین بھی خصوصی دلچسپی لے رہی ہیں۔ میں کہوں گی لڑکیاں بھی اس میں انٹرسٹ لیں، آگے بڑھیں لائف کو، اور یہ گاڑیوں کا کام کوئی اتنا برا نہیں ہے۔ نوجوان گروپ کی شکل میں آٹو شو میں شریک ہوئے۔ انہوں نے حکومت سے آٹو پارک اور اسپیشل ٹریک بنانے کا مطالبہ کیا۔ گاڑیوں کا میلہ سجائے یہ نوجوان یہ چاہتے ہیں کہ انہیں حکومتی سرپرستی حاصل ہو تاکہ یہ پاکستان میں بھی گاڑیوں میں جدت لا سکیں اور پاکستان میں بین الاقوامی معیار کی گاڑیاں تیار ہو سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عثمان خادم کمبو، سٹی 42۔ چغتائی پبلک لائبریریز کے زیر اہتمام ممتاز مصور محبوب علی پر تصنیف کردہ کتاب 5 ڈیکیڈ آف ایکسیلنس محبوب علی کی تقریب رونمائی۔ تقریب میں ملک کے نامور مصوروں، ادیبوں، صحافیوں اور شعبہ تعلیم سے وابستہ افراد اور طلباء نے شرکت کی۔ تقریب میں محبوب علی کی ووڈ کٹ پینٹنگز کی نمائش بھی کی گئی، جنہیں شرکاء نے بے حد سراہا۔ مقررین نے کہا کہ محبوب علی نے گزشتہ 5 دہائیوں کے دوران ووڈ کٹ آرٹ میں بہت سی نئی جہتوں کا اضافہ کیا ہے۔ کتاب کے مصنف پروفیسر ڈاکٹر شوکت محمود نے کہا کہ ووڈ کٹ سے پرنٹ تیار کرنے کا آرٹ چین میں 5ویں صدی میں شروع ہوا اور جاپان جا پہنچا۔ بودھزم کی تبلیغ کے فروغ میں اس فن نے بہت مدد کی۔ انہوں نے کہا کہ 14ویں صدی میں اس فن نے یورپ میں قدم رکھا، جہاں اس فن نے ترقی کی تو بہت کی، لیکن پھر جلد ہی زوال پذیر ہو گیا۔
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सिटी फॉर।